This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। बात करेंगे एलाइड बैंक लिमिटेड की परफॉर्मेंस के हवाले से। पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद जब एलाइड बैंक का नाम एज सच पहले तो ऑस्ट्रेलिया एशिया बैंक था, चेंज हुआ। प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस रहा 1991 में, फिर एम्प्लॉइज़ ने जो शेयर्स की ख़रीद की, परचेज़ किए शेयर, और उसके बाद अगर हम कुछ स्कैम की बात करें तो वो भी देखेंगे, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फेक्शन रेशो क्या है बैंक का, NPLs की इस वक्त क्या सूरत हाल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स के हवाले से बात करेंगे, और ये तमाम इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे आरिफ साहब, तजिया खान। आरिफ साहब प्रोग्राम को शामिल कहते हैं। आरिफ साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर हम एलाइड बैंक लिमिटेड की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो प्रॉफिट को लेके अगर हम बात करें, क्या देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल? प्रॉफिट तो ओवरऑल जो लास्ट थर्ड क्वार्टर 2015 की जो अनऑडिटेड बैलेंस शीट है तो उसमें ख़तरे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है एज अगेंस्ट 2014, मगर हमें ये देखना होगा कि ओवरऑल प्रॉफिट जो अब दिसंबर क्लोज़ हुआ है उसमें क्या रिकॉर्ड होता है। ज़ाहिर है इसकी अभी ऑडिटेड बैलेंस शीट आना बाकी है अभी, मगर अब कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉफिट, जी हाँ, जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जी हाँ, हाउ द प्रॉफिट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड, द रीजंस। देखिए इनका भी ट्रेंड मोर और लेस बाकी बिग 5 बैंक्स के पैटर्न पे रहा है। बाज़ जगहों पे इनकी थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस है और बाज़ जगहों पे इनकी एक्टिविटी रेट लो है, जैसे कि कंपैरिजन में अगर आप हबीब बैंक या MCB या UBL देखेंगे तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव रहे हैं। ये उन सेगमेंट्स में नहीं गए हैं जो कंज्यूमर लेंडिंग है और यानी इन प्रोपोर्शन टू द साइज़ ऑफ द बैंक, इसी तरह जो स्मॉल लोन्स हैं और दूसरी चीज़ों में, मगर SMEs को कैटर कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए ताकि इकॉनमी में बेहतरी आए? नहीं, वो पैटर्न इनके अभी तक के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके अंदर तो रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा है। और मेरे ख़्याल में हम पिछले प्रोग्रामों में भी इसका तज़किरा करते रहे कि बैंक का फोकस जो है वो बिग 5 बैंक को अगर सर्वाइव करना है तो ये सेगमेंट को जब तक अटेंशन नहीं देंगे वो स्टेटस को ही मेंटेन होगा। चाहे प्रॉफिट तो नज़र आ रहे होंगे शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, मगर इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो खातिर खान नहीं रहेगा। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और इन्फेक्शन रेशो के हवाले से क्या है आपके एनालिसिस? मैं अभी आई विल नॉट गो टू द डायरेक्ट नंबर्स स्पेसिफिकली, मगर इन्फेक्शन रेशो पिछले सालों के मुकाबले में तो इम्प्रूव्ड है, मगर इसको ये देखना है कि बैंक का एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हुआ हुआ है टूवर्ड्स गवर्नमेंट पेपर्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स और दूसरी चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से क्योंकि वो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उस हालांकि सिक्योर्ड उस सेंस में नहीं है जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर के या कमर्शियल लोन्स होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, गवर्नेंस के इश्यूज़ भी सामने हैं, मगर बाय एंड लार्ज उसकी वजह से लेंडिंग का रेशो उनका बहुत कम है, और लेंडिंग का रेशो रिलेटिवली लो होने की वजह से उसके ऊपर जो उसके इम्पैक्ट आ सकता है तो वो ज़ाहिर है इन प्रोपोर्शन टू द साइज़ ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट्स वो बहुत कम है। अब नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू हेल्प द प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर को कैसे इनकरेज किया जाए ताकि वो इस तरफ आए? इम्प्रूवमेंट तो लगती है प्राइवेट सेक्टर के हवाले से अगर देखें तो क्रेडिट ऑफ टेक लास्ट फिस्कल पूरे फिस्कल में हमने देखा था मेरे ख्याल में कोई 208 बिलियन रुपीज़ था। इस फिस्कल के पहले 6 महीने में ही हम उससे ज़्यादा फिगर देख रहे हैं, कोई 212 अरब रुपए की फिगर देख रहे हैं। लेकिन एलाइड बैंक लिमिटेड की तरफ से आप क्या सुने कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है? देखिए दो डायमेंशंस हैं, एक तो ये कि इंडिविजुअल स्मॉल लोन्स और एक प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह की तरफ लेंडिंग है, और फिर जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर हम रीजनल हालात देखें तो अगर हम अपॉर्चुनिटी को इसी तरह गंवा देंगे कि टाइमली रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन सफ़र कर रहे हैं वहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी।
اپرچونٹی بہت زیادہ ہے کریڈٹ آف ٹیک کے لیے اور کریڈٹ لینڈنگ کے لیے، مگر اگر آپ سبسٹینشیل پیریڈ تک کمرشل سیکٹر میں اور میڈیم اور اسمال انڈسٹریز کو اگر آپ لینڈنگ نہیں کر رہے ہوں گے، یا ایون ٹو دا ایکسٹینٹ آف لارج انڈسٹریز، تو آپ کی جو کریڈٹ اسکلز ہیں، جو کریڈٹ مینجمنٹ ٹولز ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ امپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب جینوئن ڈیمانڈ اور جینوئن سچویشن آتی ہے، جب آپ کے پاس دوسرے آلٹرنیٹس نہیں رہتے ہیں اور اسی سائٹ پہ آپ کو لینڈنگ کرنی ہوتی ہے، تو پھر آپ کی ریئل پرفارمنس جو ہے ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے، اور آبویسلی اسکل سیٹس اور دوسرے ٹولز بھی آپ کے افیکٹ ہوتے ہیں. جنرلی بینک پوزیشن ہے اس حوالے سے کہ وہ کر سکتا ہے لینڈنگ، مگر unless and until you get into that area، تو اگر آپ لیٹ انٹرنٹ ہوں گے لینڈنگ کے اندر، کمرشل لینڈنگ کے اندر، تو you will have to service those industries جو ریلیٹیولی رسکی ہوں گی، پرفارمنس کے ایشوز ہوں گے، اور اس جگہ پہ جا کے تو شیئر ہولڈرز کے حوالے سے بھی رسک ہوگا، ڈپازٹرز کے حوالے سے بھی رسک جنریٹ ہوگا، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی ڈپازٹرز کے فنڈ ہی اسی سیگمنٹس میں لینڈنگ ہو رہی ہوگی. رائٹ. اگر ہم آپ نے جیسے بھی لارج انڈسٹریز کے حوالے سے بات کی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو اگر دیکھیں ہم، تو اس مالی سال میں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی پرفارمنس بہتر نظر آتی ہے کمپیریٹیولی. 4.4% کی ابھی تک جو فگر ہے، اگر 4.4% کی ہے، اس میں جو کنٹریبیوشن آ رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آٹو موبائل سیکٹر سے آ رہا ہے، فرٹیلائزر سیکٹر سے آ رہا ہے، اور فارما سیکٹر سے آ رہا ہے بائی اینڈ لارج. تو اس پہ فوکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ الائٹ بینک لمیٹڈ کا ایز سچ ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بڑھاوا آتا ہے تو اس سے ظاہر ہم بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں نا، کہ امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو کنٹریبیوشن جو اکانومی میں آتا ہے اس سے ہماری معیشت کو فائدہ پہنچتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف ان 3 سیکٹرز کی ہی بات کر لیں، ہم نے ابھی جیسے آٹو موبائل سیکٹر کی بات کی، فرٹیلائزر کی بات کی، فارما کی بات کی، اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو LSM باسکٹ میں جو ایک بڑی پرسنٹیج ہمیشہ رہتی ہے وہ تو ٹیکسٹائل سیکٹر کی رہتی ہے. اگر باسکٹ میں پرسنٹیج دیکھیں تو بائی اینڈ لارج یہ 30% سے زیادہ ہی رہتی ہے. فارما کی ایس سچ اتنا زیادہ ہم اس کی پرسنٹیج نہیں دیکھتے، 5-6% ہی رہتی ہے، لیکن کنٹریبیوشن ہے. تو اب اگر ان 3 سیکٹرز کی ہی بات کر لیں جن کا کنٹریبیوشن اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہمیں آتا ہے، نظر آتا ہے، آٹو موبائل، فارما اور فرٹیلائزر، تو الائٹ بینک کا موو آپ کو اس طرف، چاہے وہ ورکنگ کیپٹل کی بات کریں یا نیو ایکسپینشن وغیرہ کی بات کریں، یہ جو میجر لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا شیئر اور پروپورشنیٹ شیئر تو مور اور لیس وہی مینٹین ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پہ انہوں نے ہٹ کے تھوڑا سا گورنمنٹ کے کچھ پروجیکٹس میں، کچھ ہائی وے، کچھ دوسرے جگہوں پہ ڈالا، مگر اگر آپ انڈسٹری کا بائی اینڈ لارج اس طرح سے انالیسس کریں گے تو یہاں پہ اسٹیٹس کوئی ہے، کوئی سبسٹینشیل سوئچ نہیں ہے. میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ نیو اپرچونٹیز فار نیو انڈسٹریز، اور ظاہر ہے اس کے لیے جی ہاں انویسٹمنٹ سائٹ پہ، وہ والی سائٹ پہ باقی سارے بینکس بھی اور خود الائٹ بینک کا بھی فوکس نہیں نظر آتا. الائٹ بینک کا فوکس آپ سمجھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ایکسپینشن، اگر کوئی بھی انڈسٹری ایکسپینشن کی طرف جا رہی تو الائٹ بینک کا کنٹریبیوشن آپ کو اس میں؟ دیکھیں اس میں ایگ اینڈ چکن والی بات ہے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن کو لیڈ رول پلے کرنا ہوگا جہاں پہ اکانومی میں ٹرسٹ جنریٹ کرنا ہوگا. یہ میں بات کروں لوگ اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹکلی ڈیسیجن بنا کے آتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کو پروموٹ کر کے اور اپنی لینڈنگ کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے تاکہ ایک لانگ ٹرم اسٹیبلٹی جنریٹ کر سکیں، بینک کے لیے بھی پروفٹس بھی اور اکنامک کنٹریبیوشن بھی ہو سکتا ہے. وہ ایکٹیویٹی آپ کو نہیں نظر آ رہی ہے، اور وہ ایک سیریس تھریٹ ہے. میں اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اس کو آپ کو اپنے سوشل انڈیکیٹرز کے حساب سے بھی دیکھنا ہوگا، آپ کی جو ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے لحاظ سے. جہاں پہ آپ نے اشارہ کیا 4.4% کا، تو یہ ہم اکثر جی ہاں ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں اپنے میاں اون اور پچھلی بیڈ پرفارمنس سے ورس پرفارمنس کو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. میرا اشارہ ہے کہ آپ کو ریجنل گروتھ کو دیکھنا ہے، اور ریجنل گروتھ گو کہ چائنا یا دوسری جگہوں پہ تھوڑا سا ڈاؤن ٹرن آیا ہے، مگر اس کے باوجود جو اوورآل بلکہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں نا گروتھ کی بات، تو جتنی بھی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں اس وقت، چاہے ہم یو ایس کی بات کریں، یو ایس میں بھی دیکھیں 2% سے زیادہ کی تو بات نہیں کی جا رہی نا، یا یورپ میں دیکھیں تو ڈسپل پرفارمنس ہے. چائنا کی آپ نے بات کی 6.9% کی بات کی، انڈیا میں بھی 7.9% کی فگر ابھی ہمارے پاس آئی ہے.
बांग्लादेश में काफ़ी हम बेहतर देख रहे हैं 6.8% की फिगर, और फिर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान हो सकता है कि बेहतर परफॉर्मेंस दिखा दे, हो सकता है कि 5% तक की हो जाए। तो ओवरऑल तो पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस है सच। हाँ नहीं, मेरा इशारा उस तरफ है कि देखें वो तो उन्होंने ग्रोथ अचीव की और उसके प्रोपोर्शन में परसेंटेज उनकी तो ड्रॉप हुई है। यहाँ पे तो हमें ग्रोथ अचीव करनी है टू कम अप टू, वरना तो हम हमेशा यही डिफरेंस मेंटेन कर रहे होंगे हमारे ही अपने रीजन के मार्केट्स के मुताबिक। तो मेरा इशारा उस तरफ है कि वहाँ पे हमें अपनी नेचुरल ग्रोथ से ज़्यादा शो करना होगा, तभी हम अपने ये गैप को, डिफरेंस को फिल कर सकें। और हमारे पास जो और इश्यूज़ आ रहे हैं इकोनॉमी के, पॉपुलेशन का ग्रोथ है, यूथ पॉपुलेशन का एक बड़ा साइजेबल पोर्शन जो है, अब इसी पे यूथ पे बात करते हैं। आप समझते हैं कि एलाइड बैंक लिमिटेड का फोकस है स्टार्टअप्स पे? ये जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, ज़ाहिर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो उससे मईशत को फ़ायदा पहुंचता है। एलाइड बैंक का इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर आप बैंक इन क्वेश्चन जो है उसको अगर आप रिव्यू करें तो कोई ऐसी कोई इनिशिएटिव, कोई प्रोग्राम, कोई फोकस जो है वो नहीं नज़र आता है। उसमें आपको अर्ली इंडिकेटर्स भी नज़र आते हैं कि बैंक ने कितना होमवर्क खुद किया हुआ है। मैं एक हवाला अगर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से ही ले लें कि भाई उसके इंडिकेटर्स लेने के बाद, एक तो खैर उसकी परफॉर्मेंस उस हद तक मैच नहीं कर रही है, मगर अगर उसको एज एन इंडिकेटर भी ले लिया जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि डिमांड कितनी है और उसमें एक्टिविटी कितनी जनरेट हो, और उस एक्टिविटी में से इस बैंक का अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ओवरऑल सिचुएशन है। ये रोना तो हमेशा से रहेगा कि भाई वो मार्केट अगर यूथ और स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के साथ बड़ी हैवी कोलैटरल्स और दूसरी चीज़ें अगर उसके सपोर्ट में चाहिए होंगी, तो वो सिचुएशन कब आएगी कि वो इस पोजीशन में होंगे। और जब इस पोजीशन में होंगे कि वो अपने बिज़नेस को सेल्फ फाइनेंस कर सकें, तो फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ क्यों रुख होगा। तो ये हमें एक अपनी गिवन सिचुएशन में जो मार्केट की और पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें रहते हुए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हमें इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो डेवलपमेंट बजट की अगर हम बात करें, इस माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1.5 खरब रुपए का डेवलपमेंट बजट के हवाले से बात की थी, लेकिन रिसेंट अगर हम सिनारियो देखें तो IMF की तरफ से थोड़ी कट करने की बात हुई और ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि जी ये कोई 1.1 खरब तक की एलोकेशन हुकूमत पाकिस्तान करेगी डेवलपमेंट बजट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट बजट। और इसके अलावा अगर हम बात करें PSDP में भी, तो उसमें भी जो एलोकेशन थी वो कोई 700 अरब रुपए की थी, उसमें भी हम कटौती देख रहे हैं। इन चीज़ों का इम्पैक्ट अगर हम एलाइड बैंक लिमिटेड की बात करें तो इससे कोई रिलेशनशिप आप समझते हैं कि हम डेवलप कर सकते हैं? कोई रिलेशनशिप है इसकी? देखिए, नॉर्मली PSDP फंड्स वगैरह जो हैं वो कमर्शियल बैंक से डायरेक्टली बोरोइंग को रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा होता, मगर नेशनल नेट सेविंग्स के अगर आप हवाले से कहें तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट आता है उसके। मगर हमें थोड़ा सा, मैं इंडिपेंडेंट होते हुए उस चीज़ की तरफ इशारा करूँगा कि वो जब शॉर्टफॉल होगा तो ज़ाहिर है इकोनॉमिक ग्रोथ भी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर डेवलपमेंट फंड्स कट डाउन हो रहे हैं तो इम्पैक्ट साइकिल है ना। जी हाँ, कि अगर मुझे जॉब मिलेगी तो मेरे पास पैसा होगा, देन आई विल गो टू द बैंक्स, फिर ज़ाहिर है बिग बैंक्स की बात की जाती है, फिर डिपॉजिट ड्राइव होगी। इस वक्त अगर देखें तो एलाइड बैंक लिमिटेड का ये जो लो कॉस्ट डिपॉजिट अट्रैक्शन है, उस पर आप देखें कि सब्सटेंशियल है मेरे ख्याल में। क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें ये बिग 5 बैंक्स की जो एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर बैंक्स या मीडियम साइज बैंक्स के मुकाबले में ज़रा बेहतर पोजीशन है। वो उनके एक तो मार्केट में से जो फंड स्वैप करने की पोजीशन है, लो डिपॉजिट और लो इंटरमीडिएशन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकली पुराने बैंक हैं तो उनकी कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी कम है। मगर अगर आप इसको न्यू इनिशिएटिव्स के हवाले से देखेंगे, जो स्टेट बैंक और दूसरी ड्राइव है, जैसे ब्रांचलेस बैंकिंग है, दूसरी है जहाँ पे रूरल सेगमेंट्स में और दूसरे सेगमेंट्स में जाके आपको लेने की। ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस। वेल नाज़रीन, हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ एलाइड बैंक की। वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें एलाइड बैंक की परफॉर्मेंस के हवाले से। एलाइड बैंक के ऑफिशियल्स को यहाँ से बिज़नेस प्लस से कल भी कांटेक्ट किया गया, ईमेल्स भी की गई। अब भी हम वी आर ओपन, अगर कोई भी ऑफिशियल हमें ऑनलाइन, हमारा टेलीफोन नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन, हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर कर रहे हैं, अगर उससे अगर
اختلاف ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیں اگر آپ بتانا چاہیں کہ دس از دا ایکچوئل سیناریو تو ہم اس کو بالکل اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آج نہیں کل پرسوں جب بھی الائڈ بینک کے کوئی بھی آفیشیل آنا چاہتے ہیں میرے پروگرام میں بزنس پلس کے پروگرامس میں, دے آر موسٹ ویلکم ٹو کم اور ہمارے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. ہم انوائٹ کرتے رہتے ہیں, ہمارے پاس وہ ای میلز بھی موجود ہیں جو ہم بھیجتے رہتے ہیں, میسیجز اور کالس کے ذریعے بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. تو الائڈ بینک کے آفیشیلس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اینی ٹائم دے کین کم اینڈ جوائن آور پروگرام. اچھا عارف صاحب, اوورال پرفارمنس کی ہم بات کر رہے ہیں, انفیکشن ریشو کی ہم نے بات کی, این پی ایلس کی بات کی. اگر اس وقت کی ہم بات کریں صرف الائڈ بینک کے حوالے سے ہی, دو چار چیزیں. ڈکلائننگ انٹرسٹ ریٹ کی اگر ہم بات کریں, لو اسپریڈ کم ہو گئے, اور اس کے علاوہ چینجنگ ٹیکسیشن سیناریو, اس کا امپیکٹ الائڈ بینک کی پرفارمنس پہ کیسا دیکھیں گے؟ دیکھیے چینجنگ ٹیکس سیناریو تو اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنس کو زیادہ امپیکٹ کرے گا, کمرشل بینکس کو ان کا بھی تو ہے نا 8 ہے نا. جی, وہ 8 کا جو پروپورشن ٹو دا سائز اور جو ایسٹ سائز ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. یعنی ونڈو آپریشنز ایک تو ہے اور فل فلیج لارج اسکیل کنٹریبیوٹر نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بگ 5 بینکس میں سے اسلامک بینکنگ کا شیئر ان کا بہت کم ہے. تو یہ تو خیر یہ ان کی فلاسفی اور اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے آپ نہیں سمجھتے کہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ زور دیا جا رہا ہے, اور الائڈ بینک کیا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے پروموٹ کے لیے تو انہوں نے 2-3 آپشن, جیسے ونڈو آپریشنز ہے, انڈیپینڈنٹ اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہے, وہ اوور آل ایکٹیویٹی ہے. مگر بینک کے اندر کوئی کمرشل بینک کے اندر کوئی بینچ مارک انہوں نے نہیں رکھا کہ اتنا پورشن جو ہے آپ کا اگر ونڈو آپریشنز ہیں تو دیٹ مچ سائز آف دا بیلنس شیٹ شوڈ بی ٹوورڈز اسلامک بینکنگ. اور پھر ایک ظاہر ہے آپ ریگولیٹر سے آئٹم بائی آئٹم فوکس نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا رہے, مگر اس سے جو اوور آل بینک اپنا فوکس نظر آتا ہے کہ سبسٹینشیل پورشن نہیں ہے اسلامک بینکنگ کی طرف. اور یہ ایک میرے خیال میں ایک سوچنے والی بات ہے کہ اپروچ یا یہ دے ہیو سم بیٹر پلانس ٹو کم اپ ود این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن آل ٹوگیدر فار اسلامک بینکنگ. تو یہ آئی انڈرسٹینڈ. اچھا, کسٹمر سروسز پہ فوکس نظر آتا ہے, اس لیے کہ اگر ہم کمرشل بینکس کی بات کریں تو کنٹینیوس کسٹمر فوکس تو ہونا چاہیے نا بینک کا. الائڈ بینک کی اس حوالے سے آپ اسٹریٹجی کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں جس طرح سے دیکھتا ہوں تو میں نے اگر اوور آل بیلنس شیٹ اور دوسری چیزوں پہ دیکھیں گے تو اوور آل انسٹیٹیوشن تو کنزرویٹو ہے, ود ان دا کنزرویٹو لاٹ جو ہے یہ ذرا کنزرویٹو انسٹیٹیوشن ہے. ایک سائڈ ان کی بڑی ڈومیننٹ اور اچھی ہے, وہ ٹیکنالوجی سیوی بورڈ ہے یا مینجمنٹ ہے, لارجسٹ نیٹ ورک ہے آن لائن بینکنگ کا, امنگ دا لارجسٹ ہے, ناٹ دا لارجسٹ ہے. اے ٹی ایم سائٹ پہ ایک پیریڈ میں خاصی ایکسپینشن انہوں نے کی وچ از سبسٹینشیل, مچ بیٹر دین مینی ادر بینکس. مگر اس کے بعد جو اوور آل ان کی جو کور بینکنگ سولوشنز ہیں یا دوسرے ہیں یا ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں, اس میں پھر وہ فلیئر نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ آپریشنل ایفیشنسی نظر آتی ہے آپ کو اب اتنا جو ٹیکنالوجی میں آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو آپریشنل ایفیشنسی واقعی الائڈ بینک لمیٹڈ کی آپ کو نظر آتی ہے؟ کاسٹ سینٹرک کاسٹ فوکس تو ہیں کہ کاسٹ کنٹین کرنے, مگر دیکھیے کاسٹ کی ریڈکشن ایک حد تک پاسبل ہے, مگر اگر آپ کو اس کو بیلنس آف کرنا ہے تو آپ کی ریونیو گروتھ سائٹس پہ بھی اور نیو انیشیٹوز کی طرف جانے. جو آرگنائزیشنز نیو انیشیٹوز کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کر رہی تھے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے لینڈ انٹو ڈیفیکلٹیز. تو یہاں پہ اگر آپ 1991 میں جب پرائیویٹ ہوا یہ بینک, جی تو اس وقت سے لے کر اب تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے, جی آپ سمجھتے ہیں کہ نیو انیشیٹوز ایز سچ ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ کوئی ہائی پروفائل بینک یہ آپ کو لگتا ہے کہ دس از ہائی پروفائل بینک, اور جو نئے انیشیٹوز کی آپ بات کریں اس کی وجہ سے ہم کسٹمرز کے بینیفٹ کی بات کریں یا پھر اکنامک بینیفٹ کی بات کریں؟ دیکھیے میں اس کو فیئرلی اینالائز اگر آپ کریں گے اس کے, تو جو کرنٹ بورڈ ہے یا کرنٹ مینجمنٹ ہے اس کا فوکس اوور اے پیریڈ آف ٹائم تو شروع میں جب چینج آف ہینڈ ہوا اس کے بعد تو ریفلیکشن نظر آیا. 91 سے لے کر اب تک کی بات کریں. جی ہاں, میں ریسنٹ جو اونرشپ ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ان کا جو ڈومیننٹ پورٹ فولیو ہے,
ان لوگوں کی فوکس کے بعد برانچ کا آؤٹ لک تھوڑا سا چینج ہوا, کچھ تھوڑے سے نئے پروڈکٹس بھی آئے, نئے سولوشنز بھی آئے, مگر یہ افیکٹ ڈائلیوٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اور یہ میں کم ہو رہا ہے. جی ہاں, مطلب وہ اب نیچے جا رہا ہے. جی ہاں, ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہ کہ چلیں جو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رہا اور مختلف لوگ چینج ہوتے رہے, مگر اس کے بعد اس کو ایک اسٹیپ گروتھ کی طرف آنا چاہیے تھا, وہ چیزیں ہمارے ریفلیکشن میں نہیں نظر آتی. تو اس ریفلیکشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے ایک دو اسکیم کی بھی اگر ہم بات کریں تو اسکیم, پھر کچھ بورڈ ممبر کے حوالے سے بھی جو چیزیں آئیں, تو اس سے الائٹ بینک لمیٹڈ آپ سمجھتے ہیں کہ باہر آ گیا ہے اس وقت؟ صورتحال کیسی ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں دیکھیے, ون آف اسکیمس کو تو ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہوگا, گو کہ اس کا امپیکٹ سائزبل ہے, مگر یہ کہ اوور آل آئی تھنک فوکس ہے بینک اور ان کو فکس کرنے کی ایفرٹس بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. میرا اشارہ ان طرف اس کی طرف ہے کہ جو کہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے اور اس کے اندر جو ایشوز جنریٹ ہیں اس سے نکل کے آپ کو ایک نیو انیشیٹوز کی طرف, ظاہر ہے نیو انیشیٹوز میں کچھ رسک بھی ہوتے ہیں, کچھ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, تو نہیں جا رہا ہے بینک, مگر نیو انیشیٹوز ان کمپیریزن ٹو دا مارکیٹ جو ہے وہ اس کا خاصا ریفلیکشن نہیں ہے. اچھا, یہ آپ جیسے کہیں کہ نیو انیشیٹو الائٹ بینک لمیٹڈ کے ایز کمپیئر ٹو ادر, اگر ہم انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں تو اگریسو نہیں ہے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کہ کیا لائک صرف ایک ہی طرف فوکس ہے کہ گورنمنٹ سیکورٹیز میں ہی انویسٹ کرنا ہے, یا پھر جی دیکھیے بینکس میں تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, یعنی لینڈنگ اور ڈپازٹ دونوں سائڈس کے اوپر الگ الگ, پھر نئے پروڈکٹس کے, کیونکہ اگر آپ صرف انٹرسٹ بیس ارننگ کے اوپر ہی فوکس کرتے رہیں گے تو پھر وہ بھی ایک رسک جنریٹ کرتا ہے. یو ہیو ٹو گریجولی موو ٹورڈز فی بیس ارننگ یا انڈیپینڈنٹ آف انٹرسٹ بیس انکم. اس کے لیے نئے پروڈکٹس اور نئے انیشیٹوز ہیں, اور ڈفرینٹ بینکس آپ کو مارکیٹ میں بھی کچھ بینک کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, گو کہ ان کی کسی کی میں سکسیس ہوئی ہے, کسی میں ابھی بہت ساری اسٹرگل کرنی. وہ ایکٹیویٹی الائٹ بینک کی حد تک ہمیں نہیں نظر آتی ہے. میں اشارہ کروں گا جیسے مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, جی بائی لاج یہ کہا جاتا ہے کہ جی پور مینجمنٹ اور انکمپیٹنسی یہ اداروں کو تباہ کر دیتی ہے. جی ہاں, دیکھیے ایک تو جو خاص طور سے یہ بگ 5 بینکس ہیں جن کی ہسٹوریکلی بڑے پرانے بینک ہیں, ان میں آپ کو پتہ ایک بڑا پیچ تھا جو نیشنلائزیشن کا پیریڈ تھا, پھر انیفیشنسیز کا اور بہت ساری چیزیں, تو اس کے آپ کو ظاہر ہے اوور نائٹ تو آپ پوری ٹیمز سویپ نہیں کرتے ہیں یا ان کے اسکلز انہانس نہیں کرتے ہیں, مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا مجھے ادھر سلیکنس نہ آتی ٹو بی ایبل ٹو اٹریکٹ نیو ٹیلنٹس. ٹھیک ہے, ایم ٹی اوز وغیرہ کی طرف سے آپ کو ڈرائیو تو نظر آتی ہے, مگر آپ کو اگر اوور آل پکچر میں دیکھیں اور آپ اس کو ریٹ کرنا چاہیں, میں ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور, ایک تو سائنٹیفکلی آپ سرویز کنڈکٹ کرائیں اور وہ چیزیں ہیں, مگر اوور آل اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا مدھم نظر آتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بینک کو انٹرنلی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ویزیبل بھی ہونے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں ایکنالج ہو کہ بھائی دے آر بیٹر دین دا بینکس. ویزیبلٹی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کیا ہے الائٹ بینک لمیٹڈ نے جس کے ذریعے, کیونکہ دیکھیں نا ایک تو اکثر بات کی جاتی ہے نا فرسٹ موور امپیکٹ ہوتا ہے, کہ جیسے ہی کسی پروڈکٹ کا نام لیا تو کمپنی کا نام سامنے آ گیا. تو الائٹ بینک لمیٹڈ نے ویزیبلٹی کے حوالے سے کام کیا ہے, عام آدمی کو ایز سچ جب ان سے بات کریں تو ان کے ذہن میں الائٹ بینک لمیٹڈ کا نام آتا ہے؟ جی ہاں, مگر میں اس کو اس ڈومین میں لوں گا کہ ان کے ایڈز بھی ہوتے ہیں, ان کی برانچ ویزیبلٹی بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, مگر یہ تو فرسٹ اسٹیج رہتی ہے جب آپ نے دوبارہ اس کو ری انرجائز کیا, اس کے بعد اور ایک اسٹیٹس کو ملتا ہے کہ بھائی آپ یو آر الائیو اینڈ یو آر دیئر ان دا مارکیٹ. مگر نئے انیشیٹوز کے ساتھ ٹیگ ہونے سے پھر آپ ایک اٹریکٹ کرتے ہیں جو اپ کمنگ جنریشن ہے, اپ کمنگ پاپولیشن ہے, ایون اف یو آر انیبل ٹو اٹریکٹ دا کنونشنل اکاؤنٹ ہولڈرز جو دوسرے بینکوں میں ان سے اٹریکٹ کرنے. تو مارکیٹ میں آپ کو یہی دکھے گا کہ وہ آلموسٹ اکاؤنٹ, جبکہ یہ ایکٹیویٹی بڑی ڈفرینٹ ہے مڈ سائز بینک اور اسمالر سائز بینکس میں, کیونکہ دے ہیو ٹو ریئلی اسٹرگل ہارڈ ٹو گیٹ ڈپازٹ فرام ادر اکاؤنٹس, اسی طرح ان کو سروس پروڈکٹ لائیں تھا ٹو بی ایبل ٹو ریٹین دیئر شیئر ان دا مارکیٹ. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بینک تھوڑا سا کنزرویٹو ہے, دے نیڈ ٹو شو اپ دیئر, کہتے ہیں جیسے فائر ان دا بیلی, وہ والی چیز نظر آنی چاہیے, وہ ابھی ہمیں ویزیبل نہیں ہو. تو اس کے لیے ایک وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے لو ڈسکاؤنٹ ریٹ کی بھی, آپ کے علم میں ہوگا کہ اب مانیٹری پالیسی کمیٹی وجود میں آنے سے ایک اٹانومی میں نظر آئے گی. اس کا امپیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینکنگ پرفارمنس پہ ایز سچ الائٹ بینک پہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے انڈیپینڈنٹ
ریگولیٹر ہونا یا مانیٹری پالیسی میں پہلا امپیکٹ تو اس کا یہ آنا چاہیے کہ جو بینکوں کا لینڈنگ سائڈ سے شفٹ ہو کے اور گورنمنٹ پیپرز کی طرف سے اس میں شفٹ نظر، اگر وہ نہیں نظر آئے تو وہ آرٹیفیشل ہی ہوگی. جی بالکل. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس براہ راست پروگرام میں ہم الائڈ بینک کے آفیشیلس کو ہماری لائنیں کھلی ہوئی ہیں، اگر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم فار دیٹ. جی ہاں، تو اس حوالے سے تو وہ شفٹ نظر آنا چاہیے اور وہ پھر سارے بینکوں کی طرف شفٹ آئے گا. اس کا امیڈیٹ امپیکٹ یہ ہوگا کہ اگر وہ شفٹ نظر آتا ہے تو پھر بینکس کو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوگا ٹو دا مارکیٹ کہ دے آر دیر ٹو لینڈ ایگریسولی ان دا مارکیٹ. اور ظاہر ہے میں بات کر رہا ہوں جب لینڈنگ کی تو پھر پروڈنٹ لینڈنگ کی بات ہو رہی ہے، ناٹ فار پولیٹیکل پرپز اور فار اینی ادر ریزن. اور اس لینڈنگ کے لیے آپ کا فریم ورک بھی ظاہر اپ گریڈ ہو رہا ہو یا اس کے اندر ظاہر اسکلز امپروومنٹ ہو رہی ہے. یہ میں اسکلز کا بار بار جو حوالہ دے رہا ہوتا ہوں وہ یہ کہ ہم ٹریڈیشنل لینڈنگ میں نہیں ہیں، اب سوفسٹیکیٹڈ بزنسز ہیں، ان کی انالیٹیکل اسکلز ریکوائرڈ ہیں، ان کو مانیٹرنگ اسکلز ریکوائرڈ ہیں. تو یہ جو ہے یہ جو جب ہم نیشنلائزیشن کے دور سے نکلے ہیں تو وہ پیریڈ الگ تھا، وہاں پہ ریموٹلی لارج انسٹیٹیوشن میں دے کے آپ سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایگزامپل دوں گا اسٹیل مل کی ایک دور میں. اس میں اگر ہم دیکھیں ابھی آپ نے بات کی نا کہ آن لائن برانچز کی بات کی، الائڈ بینک لمیٹڈ کے پاس ون آف دا لارجسٹ آن لائن برانچ نیٹ ورک ہے. اس کا امپیکٹ ایز سچ کسٹمرز پہ، ڈپوزٹرز پہ اور معیشت پہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آ رہا ہے، کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے؟ جی ہاں، 1000 سے زیادہ برانچز ہیں نا. جی ہاں، دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا کامن یوزرز کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ آن لائن کا ایک پاکستان کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے اور یہ اٹ از بیٹر آف دین مینی ادر نیبرنگ کنٹریز آلسو. میں چائنا یا ان کنٹریز کی بات نہیں کروں، دوسروں. اور اس میں جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہوا کہ آپ کی جو ڈپازٹ یا سیونگز کا جو پیٹرن ہے وہ امپروو اس طرح سے کر جاتا ہے کہ اگر آپ کی وڈرالز بلک میں ہوتی ہے تو آپ کے سڈن شاکس آتے ہیں، مگر اگر ٹیپرڈ وڈرالز ہیں جس کی وجہ سے میں جیسے ایگزامپل دوں گا اے ٹی ایم ہے یا فنڈ ٹرانسفر فیسلٹیز ہے تو بینکنگ نیٹ ورک کے اندر ہی رہتا ہے. جو چیز ابھی اس وقت مسنگ ہے اور پرٹیکولرلی الائڈ بینک کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ برانچ لیس بینکنگ نیٹ ورک ہے، اس ایریا میں ابھی وہ ایگریسولی آگے گئے نہیں ہیں. اور وہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی جس میں اٹس اے ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ٹو دا رورل اکانومی ایز ویل ایز ٹو دا بینک. وہ چیز رورل اکانومی کو ظاہر بڑھاوا دینے کے لیے ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے بینکس کو کہ جی دس از واٹ آپ نے کسانوں کو قرضہ دینا ہے. کنٹریبیوشن آف الائڈ بینک وہ خاطر خواہ نہیں ہے، وہ وہی میں نے کہا کہ وہ پروپورشنیٹ شیئر مینٹین کیا ہوا ہے ایگریکلچر بینک. خاطر خواہ ہونا چاہیے. جی ہاں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اپنی رورل اکانومی کو ڈیولپ نہیں کریں گے، ہماری پوری اکانومی کو دیکھیں تو بائی اینڈ لارج دیکھیں ہم ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، لیکن الائڈ بینک لمیٹڈ کا فوکس رورل اکانومی پہ جیسے آپ نے کہا خاطر خواہ نہیں ہے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے ایگریکلچر کو لوگ جو ہے نا بادل ناخواستہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں کریڈٹ، اور ایگریکلچر سے تو ہم یہ تو ایک لارجر ڈومین ہے فرام دا رپورٹ پرسپیکٹو، مگر اگر آپ اس کو ڈیسائفر کریں تو اس کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں. ایکوا میرین والا ایریا ہے، فشریز ہیں، فلورا. اب یہ ساری ضرورتیں ہیں اس اکانومی کی جہاں پہ کافی لینڈنگ کی ضرورت ہے. میں صرف حوالہ دوں گا کہ اگر ہم لائف اسٹاک کی بات کر لیں نا جی ایگریکلچر میں تو اس کا کنٹریبیوشن ان اکانومی شیئر ان اکانومی از 11%، جو بہت زیادہ ہے. بالکل اس طرف کوئی فوکس نہیں ہے. جی ہاں، میں تو ابھی آپ کو صرف یہ اشارہ کروں گا کہ اس وقت آپ اپنی کوسٹ لائن پہ چلے جائیے اور آپ بینکوں کی لینڈنگ ٹو دا فشریز جو ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو یو ول بی سرپرائز کہ ہم اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں مگر ان کا شیئر آف کنٹریبیوشن. تو کیا الائڈ بینک لمیٹڈ کا رسک مینجمنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے؟ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ خود ایک انڈیکیٹر ہے کہ رسک مینجمنٹ اسٹرانگ بھی ہے تو بینک کنزرویٹو ہے، اور وہ جیسے گورنمنٹ لینڈنگ کا میں نے حوالہ دیا تو یا تو وہ ڈکلیئر کریں کہ دس از بیکاز آف سرٹن ایکسٹرنل پریشرز اور بیکاز آف دیئر اون پالیسی. اور اگر ہائر ریٹرنز ادھر آ رہے ہیں تو دوسری جگہوں پہ جہاں پہ اتنا کریڈٹ شارٹیج ہے وہاں پہ کیوں نہیں ایکسٹینڈ ہو سک رہا ہے. تو اوبیسلی آپ کی اگر کریڈٹ اسکلز ایسی ہیں کہ جو ایک خاص ہی پیٹرن کے اوپر دے سکتے ہیں جو مارکیٹ کو سوٹ نہیں کرتی ہیں تو دیر از اے میجر ڈسکنیکٹ. ہونا تو یہی چاہیے نا کہ مارکیٹ کو سوٹ کریں. جی ہاں، میرے اشارہ اسی طرف آپ ہیں ٹو پروموٹ دی اکانومی. جی ہاں، بینکنگ سیکٹر کو ہمیشہ اکانومی کے بیک بون اس لیے کہا جاتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے ہی اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں. جب بھی ہم بزنس
شروع کرنے کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے اسٹارٹ اپ کی بات کی, تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی اگر کوئی بھی بندہ اپنا کوئی اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہا ہے, بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, تو 3 چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں نا. نمبر 1 کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ہونی چاہیے, نمبر 2 مینیجریل اسکلس ہونی چاہیے, پھر تیسری جو اہم چیز ہے کہ آپ کے پاس فائنینس اویلیبل ہو, جو یہ بینکس ہی دیں گے. تو الائڈ بینک لمیٹڈ کا اس طرف آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوکس؟ جی ہاں, میں کمپیریٹیو ویو دے رہا ہوں دوسرے بینکوں کے حوالے میں, تو وہ تھوڑا سا ایریا نگلیکٹڈ نظر آتا ہے, اور وہ اس وقت تک امپروو نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی بیلنس شیٹس اور آپ کے ایکشنز ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے سائز آف دا بینک کے حساب سے شاید چھوٹا سیگمنٹ بھی ایک سائزیبل والیوم رکھتا ہے. میں ایکچولی چونکہ ڈسکشن کر رہے ہیں الائڈ بینک لمیٹڈ کے حوالے سے, تو پروڈیوسر کو کہا کہ جی آپ کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم الائڈ بینک کا بھی پوائنٹ آف ویو لے سکیں. تو ابھی مجھے پروڈیوسر نے بتایا کہ بے پناہ کوشش کے باوجود بھی الائڈ بینک کے کسی آفیشیل نے فون ریسیو نہیں کیا اور ان سے ایکچولی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں, آپ اپنا ویو دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آئے تاکہ دیکھیں ایک بیلنس رہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں, لیکن اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیویشن ہے, کوئی چینج ہے, تو موسٹ ویلکم, ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اس پروگرام میں. اس کے بعد بھی آپ آنا چاہتے ہیں, الائڈ بینک کے آفیشلز, بورڈ ممبرز, پریزیڈنٹ, یو آر موسٹ ویلکم ٹو گیو یور پوائنٹ آف ویو. دیکھیے ہمارا پوائنٹ آف ویو جنرلی جینرک نیچر ہوتا ہے جو کہ کامن آڈینس کے لیے ہوتا ہے, مگر بینک کا اسپیشلائز ویو آنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی تک, میسز تک حقیقت ہم پہنچا سکیں, جو ایکچوئل چیز ہے نا ہم وہ پہنچا سکیں. دس از بیسیکلی our پرپس, اور اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. جی تو میرا اشارہ پرائمریلی بینک کی جب میں حوالے سے کہتا ہوں اور تھوڑا سا کنزرویٹو, میں ایگزامپل دوں گا کہ اگر آپ کنزیومر لینڈنگ کا پروپورشنیٹ شیئر دیکھیں ان کمپیریزن ٹو ادر بینکس, تو وہ ان پروپورشن ٹو ادر بینکس بہت کم ہے. جی ہاں, اسی طرح سے اب رسک اورس ہے. جی ہاں, رسک اورس ہے, اور رسک اورس کا بھی مطلب یہ کہ وہ بھی کوئی دوسرے بینکس بھی جو لینڈنگ کر رہے ہیں وہ کوئی بہت ہی مارجنل انٹرسٹ کے اوپر نہیں کریں, سائزیبل یعنی, لیکن اس پہ بھی الائڈ بینک لمیٹڈ کا شیئر کم ہے. جی ہاں, شیئر کم ہے. اسی طرح میں اشارہ کروں گا کہ جو دوسرے جو ایس ایم ایز یا نیو انیشیٹیوز کے لیے ہیں تو وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی یعنی اگر ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی بات کرتے ہیں جو بیسیکلی اکانومی کو بڑا سہارا دیتے ہیں, ڈیولپڈ اکانومیز ہیں نا, اس میں دیکھیں تو ایس ایم ایز کا بائی اینڈ لارج بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. 80-90% سے زیادہ بیسیکلی جو آتا ہے اکانومی میں ایک بوسٹ آتا ہے وہ ایس ایم ایز کی طرف سے آتا ہے, کاٹیج انڈسٹری. وہی رول ہمارے پہ بھی اپلائی کرتا ہے. ہم پہ بھی بالکل. تو الائڈ بینک لمیٹڈ اس طرف بالکل نہیں دیکھ رہا کہ اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. کاٹیج انڈسٹری پہ, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز پہ کوئی فوکس نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ مطلب ہمارا ویو نہیں, انڈیپینڈنٹلی اگر آپ مارکیٹ سروے کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ کن انسٹیٹیوشنز نے یا کن انڈیویجولز نے انسٹیٹیوشنل لونز لیے ہیں لائک الائڈ بینک یا باقی بینکنگ انڈسٹری سے, اور ان کی امپلائمنٹ میں کنٹریبیوشن کیا ہے اور ان کی نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے, تو وہ سب کے اوپر. مگر ظاہر ہے مارکیٹ میں یہ سرویز نہیں ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بار بار اشارہ کیا کہ یو ہیو انوائٹڈ بینکس ٹو کمنٹ آن دیٹ. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا بینکوں کا اپروچ یہ نظر آتی ہے کہ دے آر لیسٹ بادرڈ بائی what is the reality. نہیں تو وہی یہی تھیوری الائڈ بینک لمیٹڈ پہ بھی آتی ہے کہ الائڈ بینک لمیٹڈ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لیسٹ بادرڈ ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح بھی دیکھیں. یہی سیناریو ہے. جی ہاں, اور میں اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ بتاتا ہوں کہ ڈپازٹ سائٹس پہ جب آپ لیتے ہیں تو ٹیکنیکلی تو آپ یہ دیکھیں گے اٹس اے فری اکانومی. لو کاسٹ ڈپازٹس کی بات کریں. جی ہاں, میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ڈپازٹ اور کوئی انسٹیٹیوشن بہتر پرفارم نہیں کر رہا ہے تو وہ شفٹ ہونا چاہیے دوسری طرف. مگر یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اکانومی میں انٹرسٹ ریٹ لو ہوا ہے تو جو 6 منتھلی آپ اپنی پبلش کرتے ہیں ریوائز ریٹس, وہ بھی اکاؤنٹنگلی ڈاؤن ورڈ. ریگولیٹر نے اس چیز کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کی کوشش نہیں کی یا تھوڑی سی محنت بھی نہیں ہوئی ہے کہ بھائی ہاؤ دس شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دیٹ. تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ پیٹرول کی پرائسز کے کتنی ہی اکانومی میں وہ پرائس گر چکی ہوں, اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ پاس آن نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح ڈپازیٹرز کو بھی وہ جو انٹرسٹ کا بینیفٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. الائڈ بینک لمیٹڈ اپنے ڈپازیٹرز کو جو پرسنٹیج ریٹرن ملتا ہے کہ میں پیسے رکھ رہا ہوں, انکریجنگ ہے.
یا وہی سلسلہ چل رہا ہے وہی جی ہاں اسی لیے آپ ان کی مطلب کوئی امپیکٹ نہیں دیکھیں گے لوور ڈسکاؤنٹ ریٹ کا امپیکٹ ڈائریکٹلی آن ٹو دا بیلنس شیٹ. میں اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے وہ آپ کہیں گے کہ ایک طرف بڑی ٹریجری سکلز ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اس کو ری بیلنس کیا ہے, مگر میں ڈپازیٹرز ورسز شیئر ہولڈرز کے پرسپیکٹو سے اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ کو وہ بیلنس نظر نہیں آئے گا. جو شیئر آف بینیفٹ جا رہا ہے ٹو دا شیئر ہولڈرز, an equivalent or proportionate share is not going towards the depositors. تو یہ یعنی میں اگر ایک ڈپوزیٹر ہوں, میں اپنا پیسہ الائٹ بینک میں رکھ رہا ہوں تو مجھے سچ بینیفٹ نہیں مل رہا, لیکن آپ اگر شیئر ہولڈر ہیں تو آپ کو الائٹ بینک لمیٹڈ بینیفٹ پہنچا رہا ہے, بینیفٹ مل رہا ہے. جی ہاں. اینڈ ڈو یو تھنک کہ دس should prevail, ایسا ہی ہونا چاہیے؟ I think this is not a fair. میں besides ربا اور دوسرے اصولوں کے علاوہ بھی میں یہ اس چیز کو, اگر ہم اس کو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ کہتے ہیں تو وہ پھر اس کی ٹرو پکچر نہیں نظر آتی. جی آئی انڈرسٹینڈ. تو بائی اینڈ لارج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈرائیو تو ہے نا لو کاسٹ ڈپوزٹ کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے. ڈپوزٹرس کی اگر ہم ان ٹرمس آف کوانٹٹی بات کریں تو وہ تو ہم بڑھا نہیں پائے نا, کیونکہ 25 سے 28 ملین اکاؤنٹس ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہے ٹوٹل ڈپوزٹس کی بھی اگر ہم بات کریں تو ریسنٹ فگر تو یہ ہے نا کہ جی 9.1 کھرب روپے کے ڈپوزٹس ہیں بینکس کے پاس. اس بینک کی صورتحال ڈپوزٹس کے حوالے سے, ہاں, مگر اس کو میں تھوڑا سا اس کو اس حوالے سے بھی دیکھیے کہ 9.1 کا جو ریشو ہے وہ جو اکانومی میں جو ایگری بیس اکانومی کا جو ایک بہت بڑا پورشن ہے جو کہ پرائس اسکلیشن آن ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں جو پچھلے سالوں میں کچھ 5 سالوں میں آپ کو اور 10 سالوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے, اس کا کوئی بھی پروپورشن جو ہے یا سائزیبل پورشن جو ہے وہ بینکنگ اکانومی میں نظر نہیں آتا ہے. اینڈ دیٹس این الارمنگ سچویشن. اور یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام بینکنگ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ٹو گو اینڈ کیا سجیسٹ کریں گے الائٹ بینک لمیٹڈ کو ایسے اقدامات جس کے ذریعے ڈپوزٹرس کو بھی بینیفٹ پہنچے اور معیشت کو؟ آئی تھنک یہ اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا انیشیٹو تھا اور بہت اچھا انیشیٹو تھا فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے, جہاں پہ برانچ لیس بینکنگ نیٹ ورک ہے. ایک تو آپ کی کاسٹ آف آپریشن آٹومیٹکلی لو ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ایکسیس ٹو فنڈز جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے ڈپازیٹرس کا, جو بینک میں آپ بینک کو چینلائز کر سکتے ہیں. وہاں پہ ان کو آئی تھنک دے نیڈ ٹو موو ویری ایگریسولی آن دیٹ. ایگریسولی میں اس سینس میں کروں کہ جتنا ٹائم گزر گیا اس لحاظ سے اب دے ہیو ٹو اسپیڈ اپ اینڈ گیٹ ان ٹو دیٹ مارکیٹ ایز ویل. اسی طرح ان کو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس اور سروسز لانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایکسپورٹرز جو ہیں, اگر میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہا ہوں مگر میں حوالہ دوں جو آپ نے شروع میں ٹیکسٹائل اور دوسرے, اگر آپ اس کا بھی فوکس دیکھیں تو گریجولی جو لارج کمپوزٹ یونٹ ہیں ان کا شفٹ اب مارکیٹ کی ریٹیل اپرچونیٹیز کی طرف جا رہا ہے. تو لارج نمبر آف ٹیکسٹائل یونٹس ہیز شفٹڈ ٹورڈز ڈومیسٹک مارکیٹ, ان کے بہت بڑے مالز اور آؤٹلیٹس. جی ہاں, اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں ان کو پرائس ایڈوانٹیج زیادہ نظر آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ایکسپورٹ مارکیٹ. کیپٹل پیسہ وغیرہ تو چاہیے. جی ہاں, تو میں یہ بتاؤں کہ وہاں پہ پروفٹس اور ریٹرنز بہت اچھے ہیں اور بینکس کو بھی اسی طرف دیکھنا ہے کہ ریٹیل مارکیٹ میں دیر از این ہڈن اپرچونٹی وچ دے نیڈ ٹو کیپچر. تو اس ہڈن اپرچونٹی کو ریٹیل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ الائٹ بینک لمیٹڈ کیٹر نہیں کر پایا یا کرنا نہیں چاہتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیسنٹ ہیں جس ڈگر پہ جس پیٹرن پہ ابھی چیزیں چل رہی ہیں اسی میں وہ کمپلیسنٹ ہیں. ایک تو دیر از نتھنگ وچ از شیکنگ دا مارکیٹ کہ جہاں پہ بینک کو یہ فکر ہو کہ بھائی, حالانکہ یہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اف دے اسٹارٹ ریڈنگ ارلی انڈیکیٹرز دین دے مسٹ ریڈ دوز انڈیکیٹرز جو بڑے عرصے کے بعد دبئی سے جو بزنس شفٹ کی اپرچونیٹیز آ رہی ہے ایران کی طرف, تو جو مارکیٹ ڈائنامکس ہیں اور جو ریجنل ڈائنامکس ہیں وہ بڑی حد تک چینج ہوں گے اور وہ اپرچونیٹیز بھی جنریٹ کریں گے لوکل مارکیٹ کے لیے بھی اور بینکنگ انڈسٹریز کے لیے بھی. اکارڈنگلی ڈائنامک انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس ڈائنامک انوائرمنٹ پہ ہمیں یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ابھی ہم نے جیسے بات کی تھی کہ جی لو انٹرسٹ ریٹ نمبر 1 تھنگ, سیکنڈلی پھر اگر ہم بات کریں تو لو کاسٹ ڈپوزٹ کی ڈرائیو تمام بینکس کی طرف سے, اور پھر یہ جو ٹیکسیشن کی چینجنگ انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں الائٹ بینک آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے چینجنگ ٹیکسیشن میں تو وہی پیٹرن فالو ہوگا جو باقی بینکوں کا, کیونکہ اس میں کچھ سیگمنٹس کی بیسس کے اوپر ٹیکس اپلیکیشن نہیں ہو رہی ہے, وہی جو آپ کے نیٹ پروفٹس ہیں اس کے اوپر آ رہا ہے. جیسے میں نے in a nutshell, in a line, how do you see Allied Bank in the days to come? Without making new initiatives and new drives, I think
they are going to lose out in comparison to the other big 5 banks. مطلب جب تک الائٹ بینک نئے انیشیٹو نہیں لائے گا تو دوسرے بینکس کے مقابلے میں الائٹ بینک ول ناٹ بی ایبل ٹو کیٹر ٹو دا مارکیٹ, یا اس کی پرفارمنس ایز سچ اتنی اچھی امپیکٹ ہونے کے چانسز ہیں اور سبسٹینشلی اس صورت میں ہوں گے اگر وہ انہوں نے اپنی جو لینڈنگ کو بھی تھوڑا سا شفٹ نہیں کیا, کیونکہ دیٹ از اے رسک فار دا انٹائر بینکنگ انڈسٹری اینڈ اسپیسیفکلی فار. ایسے ہمارے ساتھ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شکریہ جی. ویل ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اگر فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.